अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। मेरा लिखा गया ये मुख्तसर नावल आज आपकी पेश खिदमत है। ये कहानी है दियार गैर में तन्हा मसाइब का सामना करने वाली एक ऐसी लड़की की जिसे ना सिर्फ अपनी ज़ात को बचाना था बल्कि अपनी अनानियत के बुलंद बुत को भी। इसे ना सिर्फ एक वादे की पासदारी करनी थी बल्कि एक ऐसे शख्स की अना की भी जिसने इसे अपनों से, ज़िंदगी से, खुशियों से महरूम कर दिया था। न जाने कौन सी हमदर्दी और इससे मुतल्लिक जज्बा था जिसने इस जैसी कमज़ोर लड़की को आज भी तन कर खड़ा होने की ताकत बख्शी हुई थी। सामईन, कोरोना वायरस ने इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर हर शख्स को मुतासिर किया है। पाकिस्तान में तो सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं, लेकिन यूरोपीय ममालिक में हालात इंतहाई नागुफ्तवे हैं। मेरी कहानी भी इसी पेंडेमिक से कुछ मनाजिर और तनाजुर में लिखी गई है। आइए इसकी पहली किस्त सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। या अल्लाह, क्या मुसीबत है। वो दीवार के पीछे छुपने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। पुलिस गाड़ी की सायरन की आवाज़ इसके थके आसाब को मज़ीद थका देने के लिए काफ़ी थी। मैनचेस्टर का मौसम कपकपी तारी कर रहा था। एक बोसीदा सा ओवरकोट पहने इफ़ी को खून अपनी रगों में मुंजमद होता हुआ महसूस हो रहा था। इसके चेहरे पर टिका हुआ मास्क अब इतना गलीज़ लग रहा था कि उसका दिल चाह रहा था कि इसे नोच कर कहीं फेंक दे। यूं लग रहा था जैसे वो किसी स्लम से ताल्लुक़ रखती हो। इक्का दुक्का गाड़ियों बर्फीली सड़क पर गुजर रही थीं। कोरोना वायरस के खौफ ने बरतानिया की इस ग्रेटर सिटी को और भी वीरान सा कर दिया था। गाड़ियों के अलावा कोई जी नफ्स ना था। वो बगलों के अंदर हाथ दिए ठिठर रही थी। आँखों के गिर्द हल्के इसके बीमार और लाचार होने की निशानदेही कर रहे थे। अगर वो पकड़ी जाती तो आगे के हालात का सोचकर भी वो लरस सी गई। कोरोना वायरस के शुबे में न जाने कितने मुल्की और गैर मुल्की लोग पकड़े हुए थे और वो जिस बेचारगी किसी हालत में यहाँ थी, ख्वामख्वाह ही मरीज लग रही थी। भूख और तन्हाई ने इसे रुला दिया। ठिठरते हाथों से अपने गालों पर आए एक और लर्जीदा आंसू को इसने बड़ी बेरहमी से अपने गाल पर ही मल दिया। आंसू की नमी ने इसके गाल को और भी ठंडा और मज़ीद ठंडा कर दिया था। सारे स्टोर्स बंद थे। फैक्ट्रियाँ, कारखाने जो गरीब पाकिस्तानियों, हिंदुस्तानियों के रोज़गार के ज़रिए थे। मैनचेस्टर अपने पावर हाउसेस की वजह से मशहूर था। वो जब यहाँ आई थी तो माँ इसके साथ थी और अब वो यहाँ अकेली थी। इस औरत के साथ इसका रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ दुख का रिश्ता था। ऐसा दुख जिस पर ना इसे इख्तियार था ना उसे। इसका रिश्ता ज़रूरत का था ना मोहब्बत का। न जाने क्या ताल्लुक़ था कि वो और वो औरत दोनों 2 साल से इकट्ठी थीं। ना चाहते हुए भी वो एक दूसरे की सांझी बन बैठी थीं। वो माँ से हर लम्हा नज़रें चुराती रहती और वो औरत न जाने किस मिट्टी से बनी हुई थी कि वो बस सिर्फ़ और सिर्फ इससे मोहब्बत करती, इसका ख्याल रखती। कभी कभी इफ़ी को इसके काले सूखे हाथों पैरों से घिन सी महसूस होने लगती, मगर वो मुंह दूसरी तरफ फेर कर रह जाती। इसने कभी इस बूढ़ी लागरुल वजूद औरत से हमदर्दी ना महसूस की। हाँ, कभी इसका दिल ना दुखाया। वो दिल दुखाती भी तो क्या, इसके पास दिल था ही नहीं। वो तो पूरी की पूरी एक दिल थी, ऐसा दिल जिसकी हर एक नस, हर एक रग में मोहब्बत ही रची बसी थी। मैनचेस्टर वैसे तो सेहतमंद ना था, गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं, गैर मुल्की लावारिस लोगों के लिए एक ट्रैप था। कोरोना पेंडेमिक ने लोगों को भूखा कर दिया था। रोज़गार तो क्या मिलता, बेसहारा लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपते फिरते थे। अजीम बरतानिया का ये दूसरा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी था जो गरीब लोगों का माई बाप भी था। बोल्टन साउथ ईस्ट का जो इलाका इसने साल हुआ देखा, वो इसे गरीब कंसिडर करवाने के लिए काफ़ी था। चलते चलते, सोचते सोचते वो स्ट्रीट के आखिरी कोने में आ गई। एक स्याह फार्म बच्चा हाथ में चॉकलेट लिए किसी का मुंतज़िर खड़ा था। इसके सख्त चमड़े जैसे हाथों में चॉकलेट बड़ी अजीब सी लग रही थी। करीब ही कचरे के ड्रम में से कुछ ढूंढती, शायद इसकी बहन थी। इफ़ी को इन्हें देख कर न जाने क्यों उबकाई सी आने लगी। वो खड़े इन बच्चों को देख रही थी। स्याफाम लड़का न जाने क्या समझा कि अपना भद्दा सा सख्त मुड़ी मुड़ी उंगलियों वाला हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया जिसमें चॉकलेट थी। इसने हैरत से आंखें फाड़े इसके हाथ, फिर इसके घुंघरेले
بالوں والے میلے سر کی طرف دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس شہر میں بجلی گیس کے بلوں کے لیے چوری تک کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ویرانی، سردی اور بے حسی نے انسانی جذبات کو گویا سلا ہی دیا تھا۔ ماں کیا مری افی کو بالکل ہی بے سہارا کر گئی۔ اس کے فلیٹ کے ارد گرد سندھی اور ہندو لوگ رہتے تھے۔ سبھی اپنے گھروں میں بند، خوف زدہ، محصور بیٹھے تھے۔ ماں کی وفات کے بعد سندھی بولنے والے اللہ بخش چانڈیوں نے اس کی کچھ مدد کرنے کی کوشش کی، اس کا بہت ساتھ دیا۔ فلیٹ کا کرایہ بھی بس 2 ماہ کا رہ گیا تھا۔ چانڈیوں کی بیوی بھی بس اپنے نام کے ایک ہی تھی۔ شک اور شوہر پر اجارہ داری کا کوئی بھی لمحہ وہ ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ سکینہ ایسے ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ویسے بھی اس جیسی بے سہارا لڑکی کو کوئی خاوند رکھنے والی کیسے پسند کر سکتی تھی؟ اس کی خوبصورتی، معصومیت اور بے چارگی نے اسے ہر لمحہ چوکنا رکھا تھا۔ حالانکہ اللہ بخش ایک سیدھا سادہ، نیک اور محنتی انسان تھا۔ ماں جب تک زندہ رہی، بیماری کے باوجود اسے کبھی فلیٹ سے نکلنے نہ دیا۔ خود کام کرتی رہی اور ریحان سے محبت کے ہر رنگ، ہر احساس کو اس بوڑھی عورت نے اس کے وجود کے ساتھ بھی منسلک کر دیا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سردی کی عجیب لہر چھائی تھی۔ سیاہ فام بچے نہ جانے کس سمت نکل گئے تھے۔ افی کی کوشش تھی کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے جہاں مخیر حضرات نے کھانے پینے کی اشیاء لا رکھی تھیں، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب وہ خوفزدہ تھی کہ کیسے وہاں پہنچے۔ گاڑی نہیں تھی، پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی اسٹریٹ کے اندر ہی اندر چلتی ہوئی وہاں پہنچنا چاہتی تھی۔ میٹرو شٹل بھی بند ہو چکا تھا۔ کورینیشن اسٹریٹ بھی ویران پڑی تھی، جہاں ہر لمحہ لوگوں کی بھیڑ ہوا کرتی تھی۔ مانچسٹر کی پرانی گلیاں اینٹوں کی بنی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے جوتوں میں سے اپنے یخ پاؤں کی سختی کو محسوس کر رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اسے اپنا وطن، اپنے لوگ بری طرح یاد آ رہے تھے۔ سالفورڈ کی گلیاں بھی ویران تھیں۔ پولیس کی سائرن کی آواز کہیں دور چلی گئی تھی۔ افی کو عرفان بھی یاد آتا تھا۔ نہ جانے کیوں سال بھر پہلے افی کو کسی کا خیال نہ آتا تھا، اور اب سال ہوا کسی کا خیال دل و دماغ سے جاتا نہیں تھا۔ 1-2 اور لوگ بھی تھے، شاید وہ بھی امدادی اشیاء کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ پھر اس نے دیکھا وہ لوگ خوشی خوشی سے ایک طرف کو چل پڑے تھے۔ اس نے سن لیا تھا کہ وہ مطلوبہ چیزوں ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ بھی جلدی اس طرف کو چل پڑی تھی۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر چلنے والی ایک خبر کی وجہ سے اس کو بھی اس چیز کا پتہ معلوم ہو گیا تھا کہ کس جگہ پر امدادی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ چلو کچھ وقت ہی صحیح چانڈیو بھائی کی بیوی کا احسان تو نہیں لینا پڑے گا۔ امدادی کیمپ کو باقاعدہ جگہ نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ ایک سڑک کے کنارے جگہ جگہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی اشیاء پیکٹوں میں بند کر کے رکھی گئی تھیں۔ زیادہ لوگ نہیں تھے، اس نے بھی اشیاء اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ یہ تو اس نے سوچا تک نہیں تھا، وہ یہ سامان کیسے لے کر جائے گی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دوسرے لوگ اپنے ساتھ ٹرالیاں اور بڑے بڑے تھیلے لے کر آئے تھے، اور وہ خالی ہاتھ تھی۔ اگر اسے سامان کا تھیلا مل بھی جائے تو وہ یہ بوجھ کیسے اٹھا کر لے جا سکتی ہے۔ اسی لمحے ایک ٹرک اس کے عین پیچھے آ کر رکا۔ اس میں سے 5-6 نوجوان نکلے اور ٹرک کے پچھلے حصے سے سامان لے کر باہر رکھنے لگے۔ وہ ایک طرف کو ہٹ گئی۔ پریشانی تو تھی، مگر کیا کرتی؟ چلو ان سے پوچھتی ہوں، مجھے شاید ہیلپ کر دیں۔ وہ پلٹی، ماسک لگے چہرے پر جو 2 آنکھیں اسے نظر آئیں۔ انہوں نے اس سردی میں بھی اسے پسینے میں شرابور کر دیا۔ وہ کنفیوز تھی، کیا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ میری آنکھیں وہ کیسے بھول سکتی تھیں، جس رنگ و آہنگ کو وہ 1000 پردوں، 1000 اندھیروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ عرفان کو دھوکہ نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس کو پہچان گیا تھا۔ اس کو اس کے لندن میں ہونے کی خبر چند ماہ پہلے دی گئی تھی امی کی طرف سے۔ بے حد چاہنے والی اس کی ماں افی کو یاد کر کے آدھی بھی نہ رہی تھی۔ افی کے والد کے ہارٹ اٹیک اور وفات نے پورے گھرانے کو افسردہ کر دیا تھا۔ افی کو خبر کرنے کی کوشش کی گئی، مگر نہ جانے عرفان اسے لے کر کہاں گم ہو گیا تھا۔ بہت کوشش کی گئی۔ ریحان نے اجنبیت کی ایسی دیوار اس کے
اور سب کے درمیان حائل کر دی تھی کہ جس کو آج تک کوئی پاٹ ہی نہیں سکا تھا۔ ٹرک بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا، جس پر اس کو عرفان ہونے کا شک نہیں بلکہ یقین ہوا تھا۔ اب نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن کے شیشے سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی لمبے لمبے بالوں والا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ڈرائیور کوئی یورپین تھا۔ لمبے بالوں والے کا چہرہ نظر نہ آ رہا تھا، مگر گردن بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ساتھ بھی کوئی انگریز ہی بیٹھا تھا۔ اسے ان میں عرفان نہیں تھا۔ یا اللہ، کیا میری نظروں کا دھوکہ تھا؟ آج سے 3 سال بیشتر کی یادوں نے کبھی اسے اتنا تنگ نہ کیا تھا جتنا اس سال ہر پل گویا مجسم ہو کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے اس پر سرد رات کا وہ لمس زندہ سا محسوس ہوا۔ ٹھنڈے یخ موسم اور سرد ہواؤں کو اس نے اپنے ارد گرد سرسراتے لمحوں کی طرح محسوس کیا۔ ٹرک ایک جھٹکے سے رکا تھا۔ ڈرائیور نے پیچھے موڑ کر اس اجنبی لڑکی کو دیکھا جو خاموش اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے پھیلائے غور سے نہ جانے وہاں کیا دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے متوجہ کرنے کے لیے اپنی انگلی سے شیشہ کھٹکھٹایا، مگر وہ مگن سی اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ وہ حیران ہوا، دوبارہ شیشہ کھٹکھٹایا۔ اب کے لمبے بالوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لمبے بالوں والوں نے گویا توجہ ہی نہ دی۔ ہاتھ اس نے اپنے لمبے بالوں میں بے قراری سے پھیرا، مگر پیچھے نہ دیکھا۔ افی نے چونک کر ارد گرد دیکھا، پھر شرمندہ سی اٹھ بیٹھی، اپنے سامان کو دیکھا اور بڑی مشکل سے ٹرک سے اتری۔ اتنے اونچے ٹرک کی بیک پر سیڑھی سی لگی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اتری۔ ٹھنڈی یخ لوہے کی سیڑھی نے اسے کپکپا دیا۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھے ایک لڑکے نے اس کا تھیلا پانی کے پلاسٹک کے ڈرم کو اس کے لیے سڑک پر رکھ دیا۔ ٹرک چل پڑا اور وہ ویران منجمد سی کھڑی رہ گئی۔ اسی لمحے ہوا کی سرد لہر نے اسے چونکا دیا۔ وہ سامان کو پھر سے دیکھنے لگی۔ کیسے اٹھا کر لے جائے یہ سب؟ اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ 2 ہاتھ آگے بڑھے اور بھاری سامان کو اٹھا لیا۔ وہی لمبے بالوں والا اب اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس رحمت کے فرشتے کی طرف حیران سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے خالص انگریزی میں اس سے راستہ پوچھا اور اس کا انداز بالکل کسی انگریز مقامی شخص جیسا ہی تھا۔ ماسک کے پیچھے ڈھکی آنکھیں اور چہرے سے قطع نظر وہ اسے صرف اور صرف کوئی ہمراہی ہی سمجھی، جو اس راہ کا مسافر تھا جس سمت وہ جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی، مگر وہ بہت جلدی میں لگتا تھا۔ اس کا اوور کوٹ سرد ہوائیں اڑائے چلی جا رہی تھیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے بتائے راستے پر چل رہا تھا۔ اس سے کئی قدم دور گویا اس سے ناراض اور الرجک ہو۔ وہ تقریباً بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ سڑک نمبر K45 پر رک کر اس اجنبی نے دوبارہ نگاہ اٹھائی۔ وہ رکا اور اس نے اس کے پوچھے بنا ہی اپنے فلیٹ کا نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کے فلیٹ پر رکا، تھیلا اور پانی دروازے پر رکھا اور سر جھکائے ہوئے جلدی جلدی سیڑھیاں اتر گیا۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور وقت کی دھوپ نے عجیب پختگی اور وقار رقم کر دیا تھا۔ گورا رنگ ہلکا سا سانولا ہو گیا تھا۔ 3 سال نہیں 3 صدیاں تھیں جو اس کے اوپر سے گزری تھیں، اور اس دوران ہر لمحہ ہر ساتھ گویا قیامت تھی۔ جدائی دیار غیر میں انسان کو کیسے بے بس کر دیتی ہے وہ جان گیا تھا، اور جدائی اگر تلخ یادوں کے سنگین لمحوں پر مشتمل ہو تو زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ کسی اپنے کے دیے دکھ ایسا زخم اور ناسور ہوتے ہیں جن کو کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ نہ مرہم رکھنے کا من کرتا ہے، نہ کاٹ دینے کا دل کرتا ہے۔ کسی کو بتائیں دل کا حال۔ ریحان بھائی نے جو کچھ کیا تھا وہ کسی کو بتانے کے قابل نہ تھا۔ اس شخص نے بچپن سے جوانی کے ہر پل اسے اپنی نفرت کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے کھلونے توڑ دیا کرتا تھا۔ اس کی پسندیدہ شرٹ انک انڈھیل کر خراب کر دیتا۔ اس کی پسندیدہ ہر چیز کو اپنے عتاب کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اسکول سے گھر آیا تو اسے کہنے لگا، اماں تو اسٹور میں ہیں اور تمہیں بلا رہی ہیں۔ وہ جلدی جلدی ماں کی تلاش میں کوٹھی کے حصے کی طرف گیا تھا جہاں اسٹور تھا، اور عموماً وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے اسٹور میں داخل ہوا اور نہ جانے پھر کیا ہوا،
स्टोर का दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया। इसे तो सोचने समझने का मौका तक न मिला। अब अंधेरे और हवस ने इसे परेशान और फिर हरासा कर दिया था। वो चीखने लगा, रेहान भाई दरवाज़ा खोलें, मुझे निकालें, मैं यहाँ बंद हो गया हूँ। मगर वो तो मुतमईन सा वहाँ से चल दिया था। फिर वो इसे वहीं बंद करके घर से ही चला गया। रेहान का चीख चीख कर गला बैठ गया। शुक्र है कि इसे स्टोर में मौजूद लाइट और बटनों का कुछ पता था, चुनाचा वो वहाँ गया और रोशनी कर दी। रेहान का चीख चीख कर गला बैठ गया था। टटोलते टटोलते वो वहाँ तक पहुँचा और फिर मुख्तलिफ लाइट्स को उसने जला दिया। अब शुक्र है अंधेरा तो ना था। वो थक हार कर दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गया। वो खौफसदा तो था मगर मुतमईन था कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाएगा। ज़रूर रेहान भाई ने जो मजाक किया था वो ज़रूर इसे वहाँ से रिहाई भी दिला देंगे। दिन के 3 बजे आसिया को फ़िक्र लाहक होने लगी। रेहान तो खाना खाकर खेलने चला गया था मगर इरफान कहीं ना था। वो थोड़ी देर इंतज़ार करती रही, फिर इसको ढूंढने निकली। सीढ़ियों के पास इसका बैग मिल गया। अरे ये तो घर आ चुका है, फिर कहाँ चला गया? वो दोबारा अंदर गईं और कुछ काम निपटाने लगीं। आधे घंटे बाद उनकी छठी हिस्स ने इन्हें ख़तरे का एहसास दिलाया। इरफान ऐसा नहीं करता था। क्या वजह है? कहाँ चला गया? क्यों नहीं आकर खाना खाता? सारे घर में उसे ढूंढती रहीं। घर के सारे कमरों, वॉशरूम्स को उन्होंने देख डाला मगर रेहान का कहीं पता ना था। वो बदहाल होकर परेशान होकर रोने लगीं। सईद साहब को फ़ोन करती हैं। वो जल्दी से उठी फ़ोन करने। फ़ोन स्टैंड पर जब वो पहुंची, फ़ोन मिलाया मगर इन्हें बताया गया कि वो दूसरे ऑफिस में हैं। और वो याद करने लगी, दूसरे ऑफिस में हैं? अरे मैं तो वहाँ का फ़ोन नंबर ही नहीं जानती। वो फ़ोन डायरेक्टरी ढूंढने लगी, वो कहीं भी नहीं थी। ओह वो याद आया, वो तो मैंने बेकार किताबों के ढेर के साथ स्टोर में ही रखवा दी थी। वो जल्दी जल्दी स्टोर के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे का कुंडा खोला और अंदर दाखिल हुई। सामने ही दीवार के साथ टेक लगाकर सोया हुआ रेहान इन्हें चौंका गया। इसके मुंह से चीख निकल गई और वो भाग कर गई और अपने जिगर गोशे को अपने तड़पते सीने के साथ लगा लिया। वो लम्हे के हज़ारों हिस्से में समझ गई कि बच्चे को यहाँ किसने बंद किया होगा। वो शरारत करने वाले को खूब जानती थी मगर बेबस होकर रह गई। न जाने वो क्यों इस बिन माँ के बच्चे के साथ मोहब्बत करती थी। अजीब सी उल्फत थी इनके दिल में इसके लिए। वो इसके हर छोटे बड़े गुनाह को माफ़ कर दिया करती थी। अल्लाह ने अजीब दिल रख दिया था इसके सीने में। रेहान की एहसास कमतरी इसे चैन न लेने देती। वो सबको तंग करता, ख़ास तौर पर इफ़ी और इरफान इसके निशाने पर होते। वो कोई मौका जाने ना देता। इसकी एहसास कमतरी बेहिसी बढ़ती चली जा रही थी। वो माँ को माँ ना समझता या सिर्फ इरफान की माँ समझता। और इसका ख्याल था कि इसके बाप ने इसे पालने पोसने के लिए इस घर में ला रखा है। वो हर वक्त सबको तंग करता, अपने अंदर लगी नारसाई की आग से सबको जला देना चाहता था। वो सदा का ऐसा ही था, चुलबुला, शरारती और अपने मामलात में अग्रेसिव। ज़िंदगी इसके नज़दीक बहुत ही खूबसूरत सा गीत थी जिसे वो अपने साज के साथ गाना चाहता था। हस्बे मामूल इसकी आमद बड़े ज़ोर शोर से हुई। बरामदे के तख्त पर बैठे राजू मियाँ के दुम को खींचता हुआ आया था। चुनाचा राजू साहब अब बड़े गुस्से से अपनी आंखों को सुकेड़े अल्लाह एक है, अम्मा चूरी दे दे, अल्लाह एक है की रट लगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखते हुए इसने बड़े ज़ोरदार तरीके से सबको सलाम किया था मगर ये क्या, इसकी शोखी चंद सातों में ही गायब हो गई और इस तेजाब के बेशुमार रंगों से मुज़य्यन इसकी खूबसूरत आंखें हैरान सबको देख रही थीं। फिर वो अंदर दाखिल हुआ। अम्मी क्या हुआ है? वो हैरत से इफ़ी को देख रहा था। सुर्ख आँखों समेत दिल में उतरती हुई कुछ नाराज़ सी, बेबस सी और अपना आप छुपाती हुई वो अफ़ीरा अहमद तो ना थी, ये तो कोई और थी। तुम्हारा सफ़र कैसा रहा इरफान? राफ़िया बेगम ने तरपाई करते हुए एक लम्हे में अपनी निगाह उठाई और फिर झुका ली। या खुदा क्या हुआ, सब कुछ तब्दील सा लग रहा है। वो कुनखियों से इफ़ी को तकता सीधा हो बैठा। पल भर में सारी शोखी और तरारी गायब हो गई थी। अरे ये ऐसी तो ना थी, इसे क्या हो गया है? अम्मी तायाबू ने फैक्ट्री के सारे मामलात मेरे सुपुर्द करने की बात की। इतने दिन वो मुझे अपने साथ रख के बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते रहे मगर एक दिन बोले, जाओ मियाँ, इरफान तुम्हें तुम्हारी MBA की डिग्री मुबारक हो।
وہ کہکا لگا کر ہنسا تو افی پہلو بدل کر رہ گئی۔ کھانا کھاؤ گے؟ وہ اب قمیض کو لپیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ امی تایا ابو سے میں نے فائنلی بات کر لی ہے، فیکٹری تو میں قبول کر لوں گا مگر ان کی بیٹی۔ وہ لب بھینچ کر مسکرایا۔ عرفان چلو آؤ۔ امی نے جاتے جاتے پلٹ کر ایک نظر افیرہ اور ایک نظر عرفان پر ڈالتے ہوئے عجیب سپاٹ سے لہجے میں کہا، ہاں یہ امی کو کیا ہوا؟ کیا محترمہ افیرہ احمد صاحبہ مجھے وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ وہ اچانک اٹھ کر جاتی افیرہ کی لمبی چوٹی سے چند بال پکڑ کر پوچھ بیٹھا۔ سی کی آواز سے وہ پلٹی مگر یہ افیرہ احمد کی آنکھیں تو نہ تھیں۔ پہلے بھی اس کی اس عادت سے وہ نالا رہتی تھی مگر ان آنکھوں میں پانیوں کی چمک ہوتی تھی، آنسوؤں کی شبنم نہیں۔ افی کیا ہوا؟ وہ اس پر نگاہ جما کر پوچھ بیٹھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سا سر میں درد محسوس کر رہی ہوں۔ خیر تم بتاؤ ابو جانی کیسے ہیں؟ وہ یکدم اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ وہ بیڈ پر ترچھا لیٹا ہوا تھا، سر کے نیچے ہاتھ بندھے تھے۔ وہ ایک ٹیکے سے دیکھتا رہا، بے حد خاموش نگاہ، وہ نظریں چرا گئی۔ کہکا بہت بلند تھا۔ افی نے غصے میں آ کر تکیہ اسے کھینچ مارا۔ وہ اسے ایسے ہی تنگ کیا کرتا تھا، اس کی نگاہیں سدا ہی اسے اندر تک کھوج لاتی تھیں۔ دیکھا میں نے کیسے تمہارے سر کا درد دور کر دیا؟ وہ چھلانگ لگا کر یکدم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محترمہ آپ جناب، دراصل ماں بدولت کی یاد میں، اس کا جملہ ابھی منہ ہی میں تھا کہ امی اسے آوازیں دیتی ہوئی چلی آئیں۔ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل اس کے گنگنانے کی آواز اس کے دل میں خراشیں ڈالتی رہی اور وہ چپاتی اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے چند آنسو بھی اس کی غزالی آنکھوں سے نکلے اور اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ اس کے سامنے روٹی ٹیبل پر رکھتے ہوئے نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی، جب مڑی تو اس کا دوپٹہ کھینچ کر وہ بولا، افی میری طرف دیکھو۔ وہ جھک کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کیا ہے؟ اس نے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے جھکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بھیا نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ وہ قیاس کے الجھے ڈوروں میں سے ایک دور رس نقطہ نکال لایا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سراہمگی کہ اس کے اندر کا حال کہنے کے لیے کافی تھی۔ افی بیٹھو، میری بات سنو۔ وہ جب بیٹھ چکی تب وہ گویا ہوا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں بھیا کے اندر چھپی احساس کمتری انہیں بعض اوقات بہت تلخ کر دیتی ہے۔ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی مگر یہ دوسروں کی ہڈیاں ضرور توڑوا سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ دوبارہ سنجیدگی کی پٹڑی سے اتر گیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ امی یہ سالن کس نے پکایا؟ اتنا نمک ڈالا ہے؟ مصنوعی غصے کا تاثر اس کے وجیح چہرے کو بہت ہی خوبصورت بنا رہا تھا۔ آپ آج بھوکے ہی بھلے۔ افی سالن کا ڈونگا اٹھا کر بے نیازی سے چل دی۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، واللہ کیا ذائقہ ہے، کیا لذت ہے، دل چاہتا ہے پکانے والے کے ہاتھوں کو چوم لیں۔ یوں اچانک اس کے ہاتھ پر اس کے ہونٹوں کا لمس ثبت ہو کر رہ گیا۔ تم؟ وہ غصے سے مغلوب کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ اس کی ایسی شرارتوں اور شوخیوں نے ہی تو ریحان کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ نہ جانے کب، کیسے اور کہاں اس کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ ہنستے مسکراتے چہرے پر اگر غم کی تحریر کو رقم کر دیا جائے تو کیسا ہو۔ خود ساختہ احساس محرومی تھا یا پرانے خون کا اثر؟ کہیں دور، بہت دور، اندر ہی اندر نفرت اور حسد کا زہریلا کانٹا اگا اور پھر ایک جاندار پودے میں تبدیل ہو گیا اور پھر وہ اس کے احساسات پر ایک امر بیل کی طرح چھا گیا۔ شام اپنے ساتھ ہمیشہ کی طرح مصروفیت لائی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی دور آسمان پر اڑتی ایک چیل کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے اپنے فرسٹ کزن مسٹر ریحان احمد کا خیال آیا۔ وہ جھرجھری سی لے کر یکدم پیچھے ہٹی اور اپنا سارا مسئلہ سوچتے ہوئے اسے وہ دن یاد آ گیا جس کے آنے کی 1% بھی اسے امید نہ تھی۔ چچی جان کو چائے دینے وہ جب لاؤنج کے آخری سرے پر بنے کمرے کے سامنے سے گزری تو اپنا نام سن کر اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ حیرت سے وہ نیم وا دروازے کو دیکھنے لگی، جیسے یکدم ہی یہ یہاں کہیں سے آ کر نمودار ہو گیا ہو۔ میں نے جو سنا وہ نہ سنتی تو اچھا تھا۔ راحیل تم نہیں جانتے میرے سینے میں آگ سی بھڑک اٹھتی ہے، دھواں سا اٹھتا ہے۔ نارسائی اور محرومی کا احساس ہر وقت مجھے کچھو کے لگاتا رہتا ہے۔ یہ آگ 8 سال کی عمر سے میرے اندر بھڑک رہی ہے۔ میں اس کے چہرے سے یہ ہنسی چھین لینا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں خوش رہے؟ افی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ کس کے بارے میں اتنے آتشی خیالات کا اظہار کر رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو ریحان؟ باخدا میں نے آج تک آنٹی انکل کو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے نہیں دیکھا۔ تم کب بدل گئے؟ وہ تمہیں عرفان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ عرفان تمہیں حقیقی بھائیوں کا سا احترام دیتا ہے، اور رہی تمہاری کزن افیرہ تو میرا خیال ہے وہ تمہیں بھیا کہتی ہی نہیں سمجھتی بھی ہے۔
راحیل کی سچائی اور اعتراف افی کو ٹھنڈے پسینوں میں نہا گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ یا خدا، کیا ہونے والا ہے؟ ایک عجیب سا احساس رگو پے میں سرد سی لہر کی طرح سرایت ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے کچن کی طرف چل پڑی۔ برتن شیلف پر رکھ دیے تھے۔ وہ سارا دن عجیب سوچوں میں گھری رہی۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، اس تہ در تہ راز کو کھوجنا چاہتی تھی جو اس کی پرسکون زندگی کو اور پرسکون گھر کے دیوار کو اپنے خونی پنجوں میں جکڑنے کو بڑا چلا آ رہا تھا۔ عرفان اس کے ابو کے پاس گیا ہوا تھا، ورنہ اسی سے کوئی بات پوچھ سکتی، لیکن کیا وہ باخبر تھا؟ اگر بے خبر تھا تو بہت جلد کسی طوفان میں مبتلا ہو جاتا۔ ریحان بھیا کے الفاظ بے شک اس کی ذات کے لیے ہی تھے، اور وہ خود اس سے آگے سوچنا بے معنی تھا۔ جسم سے روح اور پھول سے خوشبو جدا جدا کچھ نہیں۔ ان کی یہ حالت تھی کہ وہ بچپن کے ساتھی تھے، دوست، ہمزاد ہی نہیں تھے۔ جوانی کی شعور کی فہم و عقل کی ہر کسوٹی پر ان کے تعلق کے اثبات ثبت کیے ہوئے تھے۔ ان کے لیے ایک دوسرے کا وجود بامعنی تھا۔ تعلق اور احساس کی یگانگت کی اس منزل پر تھے جہاں وجود کا ہونا نہ ہونا یکساں تھا۔ دل اور دماغ، روح اور نفس ایک ہی فریکوینسی میں سیٹ تھے۔ انہیں کبھی کہنے کی حاجت نہ رہی تھی۔ تعلق کبھی انہیں بوجھ نہ لگا۔ کہنا اور سمجھنا صرف زبان کا مرہون منت نہیں، دل کو دل سے بھی تو تعلق ہوتا ہے۔ جو تعلق الفاظ مانگے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ الفاظ اہم صحیح، مگر الفاظ کو زندہ تو احساس کیا کرتا ہے، اور احساس روح کی تاروں کا وہ ساز ہوتا ہے جو محبت کے گیتوں کے ساتھ بجتا ہے۔ محبت نے انہیں بن مانگے بلا اعلان ایک بندھن میں باندھ دیا تھا، اور ماں باپ نے تو اولاد کا آئینہ دیکھا کرتے ہیں، وہ اولاد کی زبان بن جاتے ہیں۔ چنانچہ نہ تو منگنی ہوئی نہ نکاح، مگر افیرہ اور عرفان کے درمیان کا وہ تعلق دونوں کے والدین کو دل و جان سے عزیز تھا، اور بن کہے سب طے شدہ تھا۔ مگر وہ تلخ اور زہریلے الفاظ اس کی سماعتوں نے سنے تھے، ان کا درد اور خوف اسے جڑ سے ہلا گیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے حسد میں عرفان سے چھین لینے کی بات کہہ دیں گے۔ کیا نفرت کی آگ اس قدر شدید تھی کہ ان کے دل سے اس کی عزت اور مقام ہی فنا ہو چکا تھا؟ اور وہ خود، کیا وہ خود کوئی کھلونا ہے جسے دو انسانوں کی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا جائے؟ حیرت تو اسے اس بات پر تھی کہ بات بات پر طنز اور سرد مہری کے تیروں سے مزین اس شخص کا دل کیا تھا، کیا سوچ رکھا تھا اس نے، کیسا انتقام پال رکھا تھا دل و دماغ میں اس نے۔ شام کو رضیہ پھپھو اور سمن چلی آئی تھیں۔ سمن کو دیکھ کر اسے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے تمام رازوں، تمام حسین لمحوں، ہر دکھ کی کٹھنائیوں اور غم کی ساتھی تھی۔ زبردست انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی، خاندان بھر میں وہ خوب مشہور تھیں۔ تنہائی ملی تو افیرہ کے احساسات اور ریحان بھائی کے الفاظ سن کر سمن کے دل کو کچھ ہونے لگا، دم جیسے سینے میں گھٹ کر رہ گیا تھا۔ افی، تمہیں اندازہ ہے یہ بات جس دن منظر عام پر آئے گی، اور ریحان بھیا اگر واقعہ ایسی جرت کر بیٹھتے ہیں تو سوچو کیسا ہوگا۔ عرفان اور ہماری زندگیوں میں ایک طوفان در آئے گا۔ ہمارا تمہارا خاندان، او میرے خدا، میں، تم، عرفان ایک طرف، بڑے ماموں ممانی، اور خود میرے والدین۔ اف افی، تم نے کیا سن لیا، کیا بتا دیا ہے مجھے؟ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ افی ساکت نظروں کو اس پر جمائے منتشر ذہنی حالت میں اسے کوئی تسلی، کوئی دلاسا بھی نہ دے سکی۔ کیا لکھا تھا اب قسمت میں؟ کیا برسوں کی محنت، ریاضت اور محبت کو چند لمحوں میں مسمار کر دیں گے؟ ممتا کے ان جذبوں کو بے وقت کر دیں گے جو برسوں سے ان کا نصیب تھے؟ معزز سامعین، میرے اس ناول تلیق کی اگلی قسط عنقریب آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آپ اس کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھیں، سنیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو میں انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گی، اور یہ ناول ابھی تک زیر تحریر ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو میں آگے بڑھاؤں گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرداروں میں کوئی تبدیلی پیش کی جائے تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبایا کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی کسی بھی ویڈیو کے بارے میں بر وقت اطلاع مل جایا کریں، اور لائک ضرور کر دیا کریں، کمنٹس بھی ضرور کیا کریں تاکہ مجھے آپ کی پسندیدگی
آپ کی تنقید، آپ کی رائے کا فوری طور پر معلوم ہو جایا کرے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، خدا حافظ۔